प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अमीक नाम में मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद आपको अपनी खेत में काम करने का मौका बख्शे और इस कलाम के ज़रिए जो हम शेयर कर रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आपके अजीज़ व कारब को, आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को बरकत दे। अजीज़ों, इस स्टडी के अंदर हम सीख रहे हैं कि जब खुदावंद खुदाए ज़ुल जलाल आसमान पर से तलाश करता है, निगाह करता है और अपने लिए रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों को ढूंढता है, तो वो कौन सी ऐसी खासियत हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन लोगों में होना लाजिम है। हमने 7 चीज़ों का बयान किया है और उनमें से 3 चीज़ों को हमने वजाहत के साथ सीखा है। अजीज़ों, यूहन्ना 4 बाब और 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह नासरी उस सांवरी औरत से फरमाते हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे प्रस्तकार, गौर से सुने, सच्चे प्रस्तकार बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तकार ढूंढता है। मेरे भाइयों, ये 7 बातें, जिनमें सबसे पहले प्रायोरिटी यानी तरजीह, कि हमारे लिए खुदावंद तरजीह है कि नहीं, हमारी तरजीहात की लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में खुदावंद अव्वल नंबर पर है या नहीं है। फिर प्रिवेंशन, परहेजगारी, हमने बड़े गौर से सीखा कि हर वो चीज़ जो दुनिया हमें देती है वो खुदा से नहीं, और हर वो शख्स जो इन बातों से, दुनिया के कामों से परहेज करता है, खुदा की रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों की लिस्ट में शामिल है, फहरिस्त में शामिल है। और तीसरी बात हमने पिछले एपिसोड में सीखी कि हर वो शख्स जो खुदा का तालिब है, जो खुदावंद को जानने की कोशिश करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को के दीदार का मुश्ताक है, वो खुदा की प्रस्तुत और सच्चाई से करता है। अगली बात हमने देखनी है, और ये 7 बातों में सबसे वस्ती यानी सेंटर पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और वो है गिविंग नेचर, देने की खासियत, देने की फितरत रखने वाला शख्स। वो हर वो शख्स जो लेना नहीं बल्कि देना जानता है, वो खुदा के पसंदीदा फहरिस्त में शामिल है। अजीज़ों, इसके बाद फिर 3 बातें रह जाएंगी, हम अगली एपिसोड्स, अगली सीटिंग्स के अंदर उनको देखेंगे। सो आज के दिन के लिए हमने देखना है कि व्हाट इज गिविंग नेचर। अब सवाल ये उठता है कि क्यों खुदा सखाफत करने वाले, क्यों खुदा देने वालों की तलाश कर रहा है, क्यों वो उन्हें पसंद करता है। ये आप अपने आप से अभी सवाल करें, ये मैं अपने आप से सवाल करता हूं, आप अपनी कलीसिया में जाके इस बात का सवाल करें कि क्यों ऐसी बात है, क्यों खुदा ढूंढता है उन लोगों को जो देना जानते हैं, जो लेने के बजाय देना जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि खुदा मोहब्बत है, ये इसकी पहली और अव्वलीन और सबसे बड़ी खासियत है, और उसकी दूसरी बड़ी खासियत है कि वो देने वाला खुदा है। वो दूसरे माबूदों की तरह मांगता नहीं है, लेता नहीं है, खून नहीं मांगता, नजराने नहीं मांगता, फिदिये और तोहफे नहीं मांगता, बल्कि वो देता है। वो देने वाला खुदावंद है। खुदावंद ने अपने देने की खासियत की अव्वलीन एग्जाम्पल, अव्वलीन नमूना हमें यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में दिया है, जहाँ पर लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मोहब्बत खुदा की अव्वलीन खासियत है। उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ही गेव, उसकी नेचर है कि वो देता है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी खुदा की कुर्बत को हासिल कर ले। उसने दिया, वो देता है। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि इसे पेश करके हम आगे चले। हम
یہ دیکھیں کہ خدا ہمیں دیتا کیا ہے۔ اگر وہ دینے والا خداوند ہے تو کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی برکات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا دیتا ہے۔ ہمیں اس سے پیشتر کہ ہم آگے چلیں، اس سے پیشتر کہ ہم دیے ہوئے کو سیکھیں، ہمیں دینے والے کو سمجھنا لازم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے خدا کو پہچاننا ہے کہ وہ کیسے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے اور کب دیتا ہے۔ میں چند ٹاپکس کے انڈر ان باتوں کو رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے خدائے ذوالجلال ہمیں روحانی برکات سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم یہ آیت کو پڑھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ ہمیں روحانی برکات دیتا ہے اور کبھی واپس نہیں۔ جو خدا دیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیتا۔ جو دنیا ہمیں دیتی ہے وہ ہمیشہ واپس لے لیتی ہے، وہ فانی ہوتی ہے، وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ کبھی کبھی واپس نہیں لیتا۔ دیکھیں افسیوں 1:3 میں کیا لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں، اور جو کوئی میرے وسیلہ سے، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا، کیونکہ راہ بھی میں ہوں، سچائی بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے لب مبارک سے نکلے ہوئے مکالمے ہیں۔ کہتا ہے جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ خداوند ہمیں روحانی برکتیں بخشتا ہے جب ہم اسے پہن لیتے ہیں، جب ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو بپتسمہ کے ذریعے کلیسیا میں شامل کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں روحانی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ کوئی ایسا ویسل نہیں، کوئی ایسا برتن نہیں جو خالی ہو، کوئی ایسا برتن نہیں جو اس نے بنایا ہو وہ خالی ہو۔ میرے بھائیوں، سب کو بھرتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام حکمت اور پروڈنس یعنی حکمت دینے والا خداوند ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کرتا ہوں اور بڑی مزیدار بات ہے۔ جب کسی بچے نے، کسی شخص نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، اسے پہلے تو 10ویں کلاس پاس کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انٹر کرتا ہے اور پھر 5 سال پڑھتا ہے، اور پھر بھی وہ اپرینٹس کہلایا جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں۔ جب وہ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، یعنی آل ٹوگیدر تقریباً 20 سال کی پڑھائی کے بعد ایک بچہ ڈاکٹر یعنی MBBS کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کلام مقدس صاف صاف چیز بتاتا ہے کہ جب ہم اسے پہن لیتے ہیں، جب ہم روح کا بپتسمہ پا لیتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، حکمت سے بھر جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو پاک روح ہمیں دیتا ہے وہ حکمت ہے۔ حکیم بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ میں آپ سب کو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ جب آپ بپتسمہ لیں، جب آپ اسے پہن لیں، جب آپ پاک روح سے بھر جائیں، you can call yourself doctor۔ جس طرح پترس کو اس نے ماہی گیر سے آدم گیر بنایا، اسی طرح آپ بھی روحانی ڈاکٹر ہیں۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں افسیوں 1:7 میں کیا لکھا ہے، ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ یعنی حکمت اور دانائی کا نزول صرف ہمارے خداوند کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں دیتا ہے، وہ دینے والا خداوند ہے۔ پھر وہ ہمیں سب چیزیں جو ہیں دنیاوی، ہمیں جو ہماری آرام کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ابنڈنس سے دیتا ہے، کثرت سے دیتا ہے۔ اگر ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 6:17 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے۔ یہ امیری، یہ تمام آسائشیں سب خداوند کی طرف سے ہیں، اور اس پر بھروسہ اور اس پر نگاہ رکھنی ہے، غرور نہیں کرنا ہے۔ وہ دینے والا خداوند ہے، وہ افراط سے دینے والا خداوند ہے۔ پھر اگلی چیز وہ جو قدرتی چیزیں ہیں،
جن کے لیے ہمیں پیسے دینے نہیں پڑتے، وہ بھی ہمیں افراط سے دیتا ہے۔ کلام مقدس میں زبور 84 اور اس کی 11ویں آیت فرماتی ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا اور راست روح کو سے کوئی نعمت باز نہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ یعنی ہر چیز، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، یہ سب کے سب ہمارے خداوند کی طرف سے آتے ہیں۔ انسان یا شیطان، دنیا ہمیں یہ چیزیں نہیں دیتی، بلکہ یہ سب خداوند سے ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز، اس نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہو۔ رومیو 8:32 میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اس نے اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا، اونلی سن، ہماری مخلصی، ہماری نجات، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہماری گناہوں کی معافی، ہمارے فدیہ کے لیے دے دیا۔ وہ دینے والا خداوند ہے۔ کوئی ایسا معبود ہے جو صرف دیتا ہو؟ نہیں۔ کوئی خون مانگتا ہے، کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی زر مانگتا ہے، کوئی زن مانگتا ہے، لیکن ہمارا خداوند صرف دینا جانتا ہے۔ پھر خداوند ہمیں ایک حکمت کا کلام دیتا ہے۔ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، جو باتیں آپ دنیا سے کریں گے، جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب میری طرف سے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسے آپ قبول کریں گے تو خداوند کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے پاس سے نہیں، خداوند کی جانب سے ہے۔ اگر ہم 81 زبور اس کی 10ویں آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ کس سے بھر دوں گا؟ کلام سے بھر دوں گا۔ یعنی میرے پاس جو کلام ہے، جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میرا نہیں بلکہ خداوند کا دیا ہوا کلام ہے۔ وہ دینے والا خداوند ہے، وہ ریوارڈز دینے والا خداوند ہے۔ اور عبرانیوں 11 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہمارا ایمان لانا اس پر ضروری ہے، اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو ہم اسے پسند نہیں آئیں گے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ بدلہ دینے والا خداوند ہے، وہ ریوارڈز دینے والا خداوند ہے، وہ دیتا ہے، وہ حکمت دیتا ہے۔ اگر یعقوب 1 باب اور 5ویں آیت ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے تو ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ جس میں حکمت کی کمی ہے، جو پھوڑ ہے، جو کم دماغ ہے، جو کم سننے والا ہے، وہ خدا سے مانگے، اور خدا اسے لکھا ہے جو بغیر ملامت کیے، یہ نہیں کہے گا کہ تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے، وہ بغیر بولے اپنے مانگنے والے کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ دولت دیتا ہے، دولت دینے والا خداوند ہے۔ دولت غلط نہیں ہے میرے بھائیوں، دولت سے محبت غلط ہے، اور یہ دولت ہمیں خداوند دیتا ہے۔ اگر ہم فلپیو 4 باب 19 آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہارے ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ مسیح یسوع میں ہو کے اپنی دولت سے ہمیں دولت مند بنائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ لوگ جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ اگر آپ اچھی بیوی چاہتے ہیں تو کسی بزرگ کے پاس نہ جائیں، کسی رشتہ جوڑنے والی عورت کے پاس نہ جائیں، کسی میرج بیورو میں نہ جائیں۔ کلام کے مطابق آپ خداوند کے آگے، خداوند کے طالب ہوں، خداوند سے مانگیں۔ اچھی بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم امثال 19 باب 14 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں۔ گھر بھی باپ دادا سے مل سکتے ہیں، اور دولت بھی باپ دادا سے مل سکتی ہے، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ اچھی بیوی، اچھا شوہر چاہتے ہیں تو خداوند کے متلاشی رہیں، خداوند سے مانگیں، اور وہ آپ کو دانش مند شوہر، دانش مند بیوی دے گا۔ پھر اولاد خداوند سے ہے۔ اگر آج آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ اولاد کی شکل کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں، اگر آپ اس خوف میں ہیں کہ میں فلانے سے ملوں گا تو وہ مجھے بے اولاد یا بانجھ کہے گی،
اگر میں فلانے کے پاس جاؤں گا، اگر یہ میرا چھپا ہوا عیب ظاہر ہو گیا تو میں بانجھ کہلاؤں گا، بانجھ کہلاؤں گی۔ تو میرے بھائیوں، انسان سے خوف نہ رکھے اور انسان سے نہ مانگے، خداوند کے آگے گھٹنے نشین ہو جائیں۔ خداوند آپ کو دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ زبور 127 اور اس کی 3 آیت میں کسی معبود نے یہ وعدہ نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کا یہ وعدہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھو، اولاد خداوند یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ میرے بھائیوں، کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے، رومیو 3 باب میں، ہر ایک جان جو یہ اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے، وہ نجات پائے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے، دیکھو اولاد اسی خداوند یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دینے والا خداوند ہے، اولاد بھی اس کی طرف سے ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 ایسی قربانیاں رکھنا چاہتا ہوں، 4 ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے گزرانے، ہم دیں۔ اگر وہ دینے والا خداوند ہے تو ہم اس کے قدموں کے پیچھے چلتے چلتے ہم بھی دینے والے بنے۔ دیکھیں خدا ہم سے کس قسم کی باتیں، کس قسم کی قربانی چاہتا ہے کہ ہم دیں۔ پہلی قربانی جو خدا کو پسند ہے وہ ہے ہماری ذات کی، ہمارے ہونٹوں کی قربانی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونٹوں کا پھل، پہلی بات جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، پہلی قربانی جو خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اسے دیں، وہ ہے ہمارے ہونٹوں کا پھل۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ہونٹوں پر کوئی پھل اگا ہوا ہے یا فلانے کے ہونٹوں پہ دوسرا پھل اگا ہوا ہے، ہم وہ پھل توڑیں اور خدا کو دیں، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کو ہلائیں اور اپنی سانس کو استعمال کر کے اس کی مدح سرائی کریں۔ سب سے بڑی اور احسن سیکریفائس ہونٹوں کا پھل ہے۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت میں مرقوم ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اور اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ پہلی امپورٹنٹ بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں اپنے منہ کو بند نہیں رکھنا ہے، اپنا منہ پھاڑ کر اس کی پرستش اور اس کی عبادت اور اس کے لیے اس کے نام کا اقرار لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ میں مثال دوں گا، میں جب ملک سعودی عرب میں آیا اور ایک جگہ پر میں کھڑا تھا، اور وہاں پہ میں نے ایک مسیحی بھائی کو دیکھا، انڈین بھائی تھا، اور میں نے کہا بردر پریز دا لارڈ، اور آپ امیجن نہیں کریں گے، میں نے جیسے ہی پریز دا لارڈ بولا وہ بندہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنا خوف! ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم کس طرح خداوند کے نام کا اقرار لوگوں کے سامنے کر سکیں گے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کی قربانی، اپنے ہونٹوں کا پھل اس کے سامنے چڑھائیں، اس کے سامنے قربانی کے طور پر چڑھائیں۔ دوسری چیز، وہ ہمارے وقت کی قربانی چاہتا ہے۔ پہلے ہونٹوں کی قربانی، ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ نہیں، ہمارا وقت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکلتا ہے واپس نہیں آتا، خدا اس کی قربانی چاہتا ہے۔ دیکھیں رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے۔ اگر ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، لیکن یہ ایسی قربانی ہے جو کہ قربان ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ایسی قربانی جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ جب ہم خداوند کو وقت دیتے ہیں، جب ہم خداوند کو اپنے جان، اپنی جسم، اپنے ذات سے اس کی پرستش اور اس کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسی قربانی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دیں۔ وہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، لینے والوں کو نہیں۔ دیکھیں جسم کی قربانی ہے کیا؟ ہر وہ چیز جس میں آپ کو کاسٹ ہو، جو آپ کا خرچہ ہو، جس میں آپ کو کوئی کاسٹ دینی پڑے،
وہ آپ کی قربانی ہے۔ فرما برداری، عہد کو ماننا، محبت کرنا، اور جس کو پولس یہاں مخاطب کرتا ہے، دیکھیں پہلے سیموئیل 24 باب کی 24ویں آیت میں خداوند کا بندہ کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر داؤد بادشاہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ وہ جب قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی جب تک خدا کے نزدیک نذیر نہیں ہوگی، جب تک وہ اس کے جیب سے اس کی کاسٹ نہ ہو۔ دیکھیں کیا بولتا ہے، تب بادشاہ نے یعنی داؤد بادشاہ نے ارونہ سے کہا، نہیں بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خرید لوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کے 50 مکسال دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سختی قربانی اور سلامتی کی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور خداوند کی وبا اسرائیل پر سے جاتی رہی۔ میرے بھائیوں، یہاں داؤد کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ میں ایسی کوئی قربانی نہیں دوں گا جس کے لیے میں نے کچھ دیا نہ ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا ہماری جان کی، ہماری مال کی، اور سب سے بڑی ہمارے وقت کی قربانی ہم سے چاہتا ہے۔ تیسری، خداوند ہماری محبت کی قربانی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ ہمیں محیب ہے ہم اس کی قربانی خداوند کے لیے دیں۔ کوئی چیز خداوند کے سامنے ہمارے لیے بڑی نہ ہو۔ عبرانیوں 13 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ بھلائی، اچھائی، اپنی محبت، اپنی بھلائی، اپنی فلاح کی چیزوں سے دوسروں کا بھلا کرنا، یہ ایسی قربانی ہے جو خداوند چاہتا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے چھوٹی بات، جو چیز انسان کے سامنے بڑی ہے، یعنی پیسہ، خود کہتا ہے کہ ہم جب خدا کے لیے دیں تو پیسہ ہی دیں، لیکن خدا کی لسٹ میں پیسہ سب سے اوپر نہیں، سب سے نیچے ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پیسہ۔ فیاضی سے دینا خداوند کے نزدیک قربانی ہے۔ پولس دوسروں کی ضروریات میں حصہ ڈالنے میں سخاوت کی قربانی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خیرات بانٹنے والا، سخاوت بانٹنے والا خدا کے نظیر ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، مقدسوں کی حاجتیں رفع کرو، مسافر پروری کرو، ان سب پہ پیسہ لگتا ہے۔ اور ایسی قربانی خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ یعقوب اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت میں مرقوم ہے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ ہم یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا میں بے داغ رکھیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی دنیا میں بیوہ عورت ہوتی ہے تو لوگ دوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے شادی کے پروپوزل دیتے ہیں۔ کیا خداوند یہ چاہتا ہے؟ نو۔ کیا آپ اس کو بہن بیٹی نہیں بنا سکتے اور اس کی ساری زندگی اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ خدا چاہتا ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی داد رسی کریں اور اپنے آپ کو بے داغ رکھیں۔ یہ آیت صاف صاف کہتی ہے، اپنے پیسے، اپنے وقت، اپنی جان، اپنے ہونٹوں کی قربانی ہم نے دینی ہے، لینی نہیں ہے۔ نہمیہ 10 باب اور اس کی 35ویں آیت میں مرقوم ہے، اور سال بسال اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میوے میں سے پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم تو جو سب سے کمزور اور سب سے پھوڑ بچہ ہوتا ہے اسے خداوند کی خدمت کے لیے دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکا تو اسے پادری بنا دو۔ نو، سب سے اچھا بیٹا، سب سے خوبصورت بیٹا، سب سے عقل مند اور دانش مند بیٹا خداوند کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے دیں۔ پھر دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کیسے بڑے کام کرے گا۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، نہمیہ 10:36 میں، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے کہ اپنے پلوٹھے بیٹے کو اور اپنی مویشی یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کے پلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہن کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں۔ یہ ہے
مال سے خداوند کی خدمت کرنا، دینا۔ ملاکی 3:10 میں صاف صاف لکھا ہے، پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الفواج فرماتا ہے۔ اس نے کہا دینا لینے سے زیادہ ہے، بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح پرانے عہد نامے میں کاہن لوگوں اور خدا کے درمیان درمیانی ہوا کرتے تھے، نئے عہد میں آپ اور میں جنہوں نے یسوع مسیح ناصری کو پہن لیا ہے، خداوند اور لوگوں کے درمیان درمیانی ہے۔ ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے اور کھینچ کے خداوند کے پاس لے کے آنا ہے۔ ہم نے اپنا وقت دینا ہے، اور یہ کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے وقت کو نہ دیں، جب تک ہم اپنے مال کو نہ دیں، جب تک ہم اپنے ہونٹوں کے پھل کو، اپنا منہ ان کے سامنے نہ کھولیں۔ ایسی دینے کو خداوند پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خداوند کہتا ہے کہ واقعی میں یہ میرے پیارے بیٹے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی جو 7 بڑے ممالک ہیں، اگر آپ ان کی لسٹ کو دیکھیں، وہ 7 بڑے ممالک اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے پاس بہت مویشی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بہت ذخائر ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بہت پیسہ ہے، اس لیے ہے کہ یہ 7 بڑے ملک، یہ 7 بڑے دیش دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ قرضہ دیتے ہیں، قرضہ لیتے نہیں ہیں۔ آپ بھی اگر دنیا اور خدا کی نظر میں اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دینا شروع کریں۔ ایسی ہی خاصیت کو خداوند انسان میں ڈھونڈتا ہے۔ میں 4 پرنسپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دینے کے بارے میں۔ اصل میں تو 2000 جگہ پر 2000 آیات ہیں جن میں دینے کے بارے میں لکھا ہے۔ میں 4 پرنسپل ان سب کی سمری میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا، ہمیں اپنی ترجیح کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے دینے کو، جب ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے اور دینا ہے تو اس نے اپنی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر رکھے۔ اگر ہم نے چرچ کو دینا ہے تو وہ ہماری پرائیورٹی لسٹ میں سب سے پہلے ہو۔ جیسے ہی سیلری آئے، سیلری کا پہلا حصہ چرچ کے لیے نکالیں۔ یعنی ترجیح کے ساتھ دینا ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں دینا۔ ایسا دینا خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، ویسا نہیں جو مجبوری سے ڈر کے ہمارے پاسٹر جی سے ڈر گئے، باپ سے ڈر گئے، ماں سے ڈر کے دے دیا۔ نو، ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے دینا۔ دوسرا، دینا تناسب سے کیا جانا چاہیے، پروپورشنیٹ ہونا چاہیے۔ ایک فکس کریں خداوند کے نام کا حصہ، اور اس حصے کو ہمیشہ خداوند کو دیا کریں۔ جیسے بنی اسرائیل 10واں حصہ دیتی تھی، آج کل کے یہودی 20% دیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی 2.5% دیتے ہیں۔ آپ بھی ایک تناسب رکھیں اور اس تناسب کے حساب سے خداوند کو دیا کریں۔ تیسرا جو پرنسپل ہے، دینا قربانی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو دینا ہے وہ آپ کے لیے ایک سیکریفائس ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، خدا کے آگے بخور کی مانند لے کے جانے چاہیے، آپ کی خوشی سے دی گئی قربانی ہونی چاہیے۔ چوتھا اور آخری پرنسپل یہ ہے کہ دینا خوش دلی سے کرنے کی ضرورت ہے، چیئرفلی گیون۔ جب ہم یہ کریں گے تو واقعی میں ہم دینے والے مسیحی ہوں گے۔ میں ایک ایگزامپل آخر میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کس کی ہے؟ ایک جنگلی مینڈے کی، ایک پہاڑی بکرے کی۔ یہ پہاڑی بکرا جب زندہ ہوتا ہے تو کسی کے کام کا ہوتا ہے نہیں، لیکن جب مرتا ہے تو اس سے بہت سارے فائدے نکلتے۔ کون سے فائدے؟ اس کا گوشت ہمیں کھانے کو ملتا ہے، اس کی کھال ہمیں پہننے کو اور ہماری آرائش کے لیے کور، سیٹ کورز، بیلٹس کھانے، اور پھر اس کی کھال کو ہم پہنتے ہیں کلودنگ کے طور پہ، چمڑے کے جیکٹ پہنتے ہیں۔ پھر اس کی ہڈیوں سے دوائی بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کا جو سینگ ہے، یہ جو مینڈا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا سینگ جو ہے اس سے نرسنگا بنتا ہے خدا کی پرستش کرنے کے لیے، اور یہ سینگ بنتا ہے کس چیز کے لیے؟ جو مسا کا تیل ہوتا ہے اس میں اسے سٹور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے فائدے۔ جب ایک جنگلی مینڈا، سنگوں والا بکرا، جنگلی بکرا جب مرتا ہے تو اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں دیکھیں۔ پھر جو اس کا سینگ ہوتا ہے، جب تک اس کے سر پہ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور سینگ کا مطلب ہوتا ہے غرور،
اور جب تک وہ سینگ کٹتا نہیں، الٹا کیا نہیں جاتا نہ، اور جب تک وہ چھیدا نہیں جاتا، تب تک نہ تو وہ نرسنگا بنتا ہے اور نہ ہی مسا کے تیل کو سٹور کرنے والا برتن بنتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، اور پھر جب اس کا گوشت مارکیٹ میں ہم جائیں تو گوشت بکنے کے لیے ملتا ہے، تو بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی آپ گوشت خریدنے جائیں تو جانور کی دم کو دیکھیں۔ جتنی موٹی دم ہوگی اتنا ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور گوشت اس جانور کا ہوگا، اور اس کے دم سے ہم پہچانیں گے کہ یہ گوشت مفید ہے۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں بھی جب ہم دینے والے ہیں تو ہمیں بھی پہلے تو مرنا ضروری ہے، گرنا، کم ہونا، نقصان اپنی زندگی میں دوسروں کے فائدے کے لیے نقصان جھیلنا ضروری ہے، اپنے سینگوں کو کٹوانا ضروری ہے، اپنے غرور کو اتارنا ضروری ہے دوسروں کے فائدہ کے لیے، اپنی کھال تک دے دینی ضروری ہے۔ یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ اور اگر آپ اچھے سچے پرستکار ہیں تو آپ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں میرے بھائیوں، اور اس لیول تک دیں، اپنے گوشت کو اتنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں کہ آپ کی دم بھی نہ دکھے، کوئی گیس ہی نہ کر سکے یہ کس کا گوشت ہے۔ یعنی آپ پوشیدگی میں دیں۔ لکھا ہے کہ جو پوشیدگی میں دیتا ہے تو تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے، پوشیدگی میں اسے اجر دیتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہی بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیا کریں۔ خداوند نے دعائے ربانی کے اندر یہ بات سکھائی کہ جس طرح میں اپنے قرض داروں کو معاف کرتا، جس طرح میں معافی دیتا ہوں، تو بھی مجھے معافی دے۔ خداوند دینے والوں کو عزیز جانتا ہے، اور above all جب وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے پرستکاروں کو ڈھونڈتا ہے تو ان میں سب سے بڑی خاصیت یہ دیکھتا ہے کہ وہ لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ دینے والے ہیں تو آپ مبارک ہیں۔ اس عمل کو تا حیات اپنی موت تک جاری رکھیں، اور اگر آپ لینے والے ہیں تو خداوند کی غیرت آپ کے اندر آنی چاہیے، اور آپ لینے سے دینے والوں میں تبدیل ہو جائیں۔ میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، جتنا لطف، جتنا اطمینان دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس چھوٹے سے میسج میں آپ نے یہ سیکھا ہے، آپ نے یہ سمجھا ہے، آپ نے یہ جانا ہے کہ ہمیں دینا ہے، لینا نہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کو لمبی حیاتی دے، خداوند آپ سب کو اپنے کھیت میں کام کرنے کا موقع بخشے۔ God bless you and always stay blessed. Amen.